बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर 8 फरवरी का इलेक्शन होने जा रहा है। सिर्फ 6 रोज़ बाकी रह गए हैं और इन 6 रोज़ के अलावा पूरे पाकिस्तान के अंदर जो सियासी गहमा गहमी है उसके ऊपर बड़ी तफसील से हम अपने प्रोग्राम मुकाबले में बात करते हैं। पंजाब की सूरत हाल आप लोगों के सामने रखी कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है, कहाँ कहाँ पर कांटे का मुकाबला देखने में आएगा। खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल आपके सामने रखी और इसके अलावा बलोचिस्तान के अंदर जो जोड़ तोड़ की सियासत है, कौन किसके ऊपर भारी है, वहाँ की आवाम क्या दिलचस्पी का इजहार करे, ये भी आपके सामने रखा। पाकिस्तान के अंदर सूबा सिंध की क्या सूरत हाल है, जहां पर इस वक्त टेंशन बाकी सूबों से कहीं ज्यादा हमें बनती हुई नजर आ रही है। इस वक्त टकराव की एक सियासत हमें पीपल्स पार्टी और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के दरमियान नजर आ रही है। अब यह फैसला होना बाकी है कि सिंध के अंदर पतंग उड़ेगी या फिर तीर चलेगा। तराजू की भी बात होगी, इसके अलावा जो पीटीआई के खिलाड़ी हैं उनकी भी बात होगी। इस बार मुंतखब और मैं कहूंगी कि एक और अहम मामला वो ये है कि एमक्यूएम का एक धड़ा जो पाक सरजमीन के नाम से अलग हो गया था वो वापस मिल गया मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के अंदर। अब ये एक साथ इलेक्शन के अंदर उतरेंगे। सिंध की जो सूरत हाल है, जोड़ तोड़ की सियासत है, कौन किसके ऊपर भारी है, आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा मुल्क भर में होने वाले जलसे और खास तौर पर 8 फरवरी के इंतखाब के अंदर अवाम की दिलचस्पी क्या है ये भी आपको बताएंगे। इन तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारा साथ देने के लिए सीनियर सहाफी हैं एजाज मेहर साहब, उन्होंने में भी ज्वाइन किया है। बेहद शुक्रिया एजाज साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। ओवर टू यू आमिर साहब। जी, हम आज सिंध सूबे के मुतालिक बात करना चाह रहे हैं। केपी किया, पंजाब किया, बलूचिस्तान भी हमने बहस कर ली। केपी के से ज़्यादा अहम इस वक्त जो है वो सिंध है और सिंध में इत्तफाकन हमारे कौमी प्रेस मीडिया के अंदर उतना डिस्कस नहीं किया जा रहा कि सिंध के अंदर एक तो ये है कि कोई 2-4 छोटे मोटे सवाल हैं मगर मेजर सवाल नहीं है। उसकी वजह ये है कि वहाँ पिछले 30-40 साल से पीपल्स पार्टी का होल्ड है और इस दफ़ा भी क्लियरली नज़र आ रहा है कि वहाँ नून लीग ने कोशिश भी नहीं की कि हत्ता कि यहाँ तक कि उनके किसी मेजर, ना नवाज शरीफ, ना शहबाज शरीफ, ना मरियम बीबी ने, जो मुझे याद पड़ता है, एक भी जलसा नहीं किया। सो लिहाजा उन्होंने पहले बड़ा ज़ोर शोर से अपने कुछ नए लोग आगे पीछे किए और इस तरह का तासुर दिया कि वो सिंध में इस दफ़ा ब्रेक थ्रू करना चाहेंगे मगर वो सीन से नज़र नहीं आ रहे मेजर तौर पे। दूसरा, वहाँ पे पीटीआई जो है पहले पिछली दफ़ा ज़रा हालात मुख्तलिफ थे तो वो एक मुनासिब सीटें निकाल गए थे, तो एक क्वेश्चन है कि उनकी क्या सीटों की इस दफ़ा क्या रेशियो रहेगी। तो दही सिंध के अंदर ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी को कोई मेजर किस्म की यहाँ ख़तरा नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ सवाल ये है कि उनकी 2-4 सीटें कम होंगी या 2-4 सीटें बढ़ेंगी, ये मेरा ख्याल है। मैं ओवरऑल ज़रा नंबर गेम का सिंध का बता दूँ आपको कि सिंध में 266 जो कौमी असम्बली की सीटें हैं उसमें से 61 सीटें जो हैं सिंध से हैं। जनरल सीटों की बात कर रहा हूँ, इलेक्टेड सीटों की, और सूबाई असम्बली की तकरीबन 130 नशिस्तें हैं। अब इन 61 सीटों में से 28 जो है ना वो सिंध के 4 बड़े शहरों में हैं, यानी वो अर्बन हैं, तकरीबन निस्फ समझ लें, जिसके अंदर कराची, हैदराबाद, सक्खर और जामशोरो कह लें कि ये 4 बड़े शहर हैं। इनकी ही 28 सीटें हैं, तकरीबन आधी। सो आधी दही हैं तकरीबन और आधी आप समझ लें कि वो शहरी सीटें हैं। दूसरा, यहाँ पे पार्टियां जो हैं, ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी है, उसके बाद तहरीक इंसाफ है जो कि अप फॉर ग्रैब्स है। देखना है कि उनकी क्या सूरत हाल इस दफ़ा होती है नए हालात में। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो पहले 3 हिस्सों में बटी हुई थी पिछले इलेक्शन में कि एक एमक्यूएम लंदन थी, एक एमक्यूएम पाकिस्तान थी, पाक सरजमीन पार्टी थी। अब जो है पाकिस्तान और सरजमीन इकट्ठी मिल गई है। देखना है कि उनकी सिर्फ 6 सीटें कराची में रह गई थी तो वो इस दफ़ा कम बैक कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे। और उसके अलावा डेमोक्रेटिक अलायंस है, इस दफ़ा देखना है उनकी क्या सूरत हाल होती है। और पीपल्स पार्टी ने पिछली दफ़ा 61 में से 36 नशिस्तें जीती थी, तहरीक इंसाफ ने 16, एमक्यूएम ने 6 और जीडीए ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस ने 2 और 1 आज़ाद उम्मीदवार थे। और सूबाई असम्बली में 130 नशिस्तों में से पीपल्स पार्टी ने 76 यानी क्लियरली सिंपली मेजॉरिटी ली थी और तहरीक इंसाफ की भी 23 सीटें थी, एमक्यूएम की 16 थी और जीडीए की 11
اور لبیک پارٹی بھی وہاں ایگزسٹ کرتی ہے. اکثر کراچی کی سیٹوں میں خاص طور پہ 2 سیٹیں وہ بھی جیت گئے تھے. اور اس دفعہ تحریک انصاف نے کراچی کی 43 نشستوں میں سے 21 نشستیں لی تھیں. سو میں چاہوں گا کہ یہ تو اوورال میں نے پکچر دیا ہے. اس دفعہ کی صورتحال کے لیے اعجاز مہر بہت ہی مانا ہوا نام ہے قومی سیاست پہ بھی، مگر سندھ میں خاص طور پہ بہت گہری نگاہ رکھتے ہیں اور میں ہمیشہ ان سے سیکھتا ہوں. اعجاز ذرا اوورال سندھ کی اس دفعہ کی انتخابی سیاست کو ایکسپلین کریں کہ کیا تبدیلی آپ دیکھتے ہیں وہاں پہ. شکریہ عامر متین صاحب آپ کو پروگرام مائک کرنے کا اور آپ کی کلمات کا. دیکھیں بات یہ کہ سندھ میں جیسا خود آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بولا کہ اس دفعہ بھی کوئی بڑی ایسی تبدیلی نظر تو نہیں آ رہی، البتہ تھوڑا بہت پلس مائنس کے گیپس جو ہے وہ شاید ہوں. اس دفعہ جو ہے وہ اوورال پیپلز پارٹی ہی ہے، اور پچھلی دفعہ جس طرح آپ نے کہا کہ 36 سیٹیں لی تھی 61 میں سے، تو اس میں اب اضافہ ہی دیکھنے کو مل رہا ہے، اور بالخصوص جو ہے وہ کراچی کا. اور ایک آپ نے بات کی کہ سندھ کے جو بڑے شہر ہیں اس میں جام شورو کا آپ نے شاید نام لیا. جام شورو اتنا بڑا شہر نہیں ہے. سکھر ریجن حیدرآباد، سکھر، کراچی، یہ تینوں اربن سینٹر نہیں تینوں ہیں، کیونکہ میں نے یہ 28 سیٹیں جو گنی تھیں وہ جام شورو کی بھی گن لی، تو اس لیے میں نے اب مور اور لیس جام شورو جو ہے کراچی کا حصہ ہی بن گیا ہے. سو میں نے اربن کے حوالے سے کی، مگر آپ درست کہہ رہے ہیں. ہاں اس دفعہ پتہ ہے ایک جو نیا ٹرینڈ اس دفعہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ہو یا کوئی بھی جماعت ہو، اس دفعہ نوجوان سوال کر رہا ہے، چاہے وہ جتنا بھی بڑا جاگیردار ہے، پیر ہے، سید ہے، وڈیرہ ہے، کوئی بھی ہے. اور ایون چھوٹی شاہ کو تو کسی ایک لڑکے نے یہ بھی کہا کہ آپ بھی جا کے چھولے بیچیں، کیونکہ ایک دفعہ انہوں نے کسی پروگرام میں نوجوانوں کو کہا تھا کہ نوکریاں نہیں ہیں، آپ جا کے چھولے بیچیں. تو مقصد یہ ایک اپنی جگہ پہ ٹرینڈ ہے، لیکن جو ان کے الٹرنیٹ ہیں، ان کے جو وہ اتنے کہیں پاورفل زیادہ تر علاقوں میں نہیں ہیں، لیکن کچھ پاکٹس میں، اب جیسے لاڑکانہ میں جے یو آئی کا مولانا صاحب جلسہ بھی کر گئے، شکارپور میں بھی کیا، انہوں نے سکھر میں بھی کیا. اس دفعہ جے یو آئی اکثر پیپلز پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتی تھی، لیکن اس دفعہ انہوں نے نہیں کی ہے. یہ بھی ایک نیا فیکٹر ہے. اور جے یو آئی کا اچھا خاصا ووٹ موجود ہے، وہ دراڑ ڈال سکتی ہے جیتنے کی پوزیشن میں. کچھ جگہوں میں شاید ان کی پوزیشن ساؤنڈ ہو، اسٹرانگ ہو. پہلی بار ناصر شاہ صاحب کو بھی ٹف مقابلہ ہے سکھر سے جو ہے ان کا. تو ہر جگہ پہ مقابلے تو ہوں گے، لیکن اوورال جو ہے پیپلز پارٹی کی کوئی آرگنائز وے میں، جس طرح جی ڈی اے کا آپ نے ذکر کیا یا دوسری جماعتیں تھیں، نیشنلسٹ تھے، تو وہ اگر مل کے الائنس بناتے اور پراپر طریقے سے پیپلز پارٹی کے لیے ایک پلیٹ فارم بنا کے اگر کھڑے ہوتے تو اس وقت صورتحال مختلف ہو سکتی تھی. لیکن اب ذوالفقار مرزا ہیں، ان کی بیگم فہمیدہ مرزا صاحبہ کو، ان کو بھی آخری وقت پہ الیکشن کورٹ سے لڑنے کی اجازت مل گئی ہے، لیکن ان کا بھی جیتنا اس دفعہ اتنا آسان نظر نہیں آ رہا ہے. تو پیر صاحب صدرالدین شاہ راشدی ہیں، ان کا سانگڑ جو ہے وہ گڑھ ہوتا تھا، تو شازیہ مری وہاں سے ہیں، تو ان کو بھی تھوڑا سا اس دفعہ پچھلے جو واقعہ تھا وہ اس دفعہ نہیں ہے، تھوڑا کانٹے کا مقابلہ ادھر بھی نظر آ رہا ہے. تو خود صدرالدین شاہ صاحب جو ہے ان کا بھی جو ہے یہ ہیں معاملات. تو انٹیریئر میں اجاز آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ انکمبنسی فیکٹر ہے، ظاہر ہے 30-40 سال سے لارجلی پیپلز پارٹی سندھ میں رہی ہے، تو اس کی وجہ سے ایک افیکٹ ہے. دوسرا سیلاب پچھلی دفعہ ہوئے، پھر لوگوں کو شکایات ہیں، نوجوان زیادہ آ گئے ہیں، سوال زیادہ کرنے لگ پڑے ہیں. مگر حالات چونکہ متبادل کوئی نہیں ہے وہاں پہ، تو اس وجہ سے پیپلز پارٹی متبادل نہ ہونے کی وجہ سے مضبوط سٹرینگتھ میں ہے. ابھی بھی میجر پولیٹیکل پارٹی دہی سندھ میں خاص طور پہ وہ پیپلز پارٹی ہے. یہی کہہ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، میرا مقصد یہی تھا. تو یہ تو اوورال ہم نے اندرون سندھ کے حوالے سے بات کی. جو باقی جس طرح آپ نے کراچی کا تذکرہ کیا تھا تو حیدرآباد کا، تو حیدرآباد بھی پہلی بار پیپلز پارٹی نے بلدیاتی انتخاب جیتے اور ان کا میئر جو ہے پیپلز پارٹی کا بنا ہے. تو یہ بھی ان کو ایڈوانٹیج ہے. اور حیدرآباد کی جو سیٹیں پہلے کچھ ایم کیو ایم کو جاتی تھی 1-2، وہ اس دفعہ شاید وہ ایم کیو ایم کو نہ مل پائیں. اور جو تحریک انصاف کا جہاں تک تعلق ہے تو لاسٹ ٹائم تو ان کو آپ کو پتہ ہے تو دے پاکٹ دیم
CPCO मिले उसको जो है तोहफे में मिली थी। तो इस दफा उनकी न तंजीम कारी नजर आ रही है, न इतनी बड़ी कोई एक्टिविटी नजर आई। तो PTI का तो खास कोई शायद ही कोई इक्का दुक्का कोई हो तो हो, वो भी गनीमत होगी उनके लिए। रवैयों में डेफिनेटली तब्दीली आई है, ख़ासतौर पे नौजवान जो वोटर आया है वो सवाल करता है, आवाज़ें लगाता है और मुश्किल देता है। तो मगर ये सैलाब के वक्त ख़ास तौर पे हमें बड़ा गुस्सा नज़र आया, और वहाँ पे जो मर्ज़ी वो क्लेम करें, मुझे और आपको तो ज़ाती तौर पे मुझे भी ये तजर्बा रहा कि वहाँ पे इतनी परफॉर्मेंस नहीं थी। वहाँ के तमाम बड़े जो फ्यूडल हजरात हैं ये अपने अपने इलाकों में उस तरह नज़र नहीं आए जिस तरह लोग उम्मीद कर रहे थे। तो वो गुस्सा लोगों का ठंडा हो चुका है कि मुतबादल कोई नहीं है तो बस मजबूरी है। हाँ वो भी है, लेकिन पीपल्स पार्टी को इस बात की रियलाइजेशन जरूर दी है लोगों ने हर हलके में। अब सतार बचानी टंडोवाला यार में एक गांव में गया, उसके वडेरे ने उसको इनकार कर दिया, बोला मैं तुम्हें वोट नहीं दूंगा। तो पब्लिक के सामने उसने अपनी टोपी उतारी, हाथ जोड़े, उसके पांव रख दी, घुटने पे रख दी, और फिर बुलाकर उन्होंने फिर जियो वोटों का नारा लगा दिया। तो इनको मिल रहा है टफ टाइम, और सैलाब वाले इलाकों में खास करके काफी वो है, रंजिश भी है, गुस्सा भी है, और वहाँ कुछ अल्टरनेट्स भी निकल आए हैं। तो इस तरह की चीजें कुछ जिस तरह हमने देखे कि PTI की हिमायत याफ्ता लोग जो है वो उसमें कामयाब हो गए थे बल्दियाती इलेक्शन में। तो बल्दियात का अपना एक सिस्टम है, लेकिन ये इसका अपने डायनामिक्स हैं। तो उसमें पीपल्स पार्टी को टफ टाइम हर जगह पे जरूर दिया है। बिलावल भुट्टो साहब की जो है वो, क्योंकि लाड़काना की हमेशा जीती जाती है पीपल्स पार्टी से, वो बताया जाता है कि वो अनइमेजिनेबल है, मगर कई दफ़ा लीड कम हो जाती है। और दरमियान में वहाँ भी हमने कुछ इस तरह की वीडियोस देखी थी कि कुछ लोग वहाँ भी नौजवान सवाल वगैरह कर रहे हैं, मगर और वहाँ पे JUI फैक्टर भी रहता है। तो वो तो सिक्योर है, क्योंकि लाहौर की जो है ना, मेरा अंदाज़ा है बिलावल भुट्टो साहब की 50-50% है, वहाँ ज़रूरी नहीं है कि वो जीतें। लाड़काना में तो वो सिक्योर हैं टोटली। देखें लाड़काना में भी इस दफा सिचुएशन काफी टेंस है और इतने इजी नहीं है, बावजूद इसके कि जो सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो थे वो बिलावल साहब के हक में उन्होंने दस्तबरदार हो गए। आज भी जो आजाद पार्टियों के आजाद उम्मीदवार थे उन्होंने फरियाल तालपुर साहिबा से मुलाकात करके पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया है। ये बज़ाहिर ऐसे वो चीजें हैं दिखाने वाली जिससे ओवरऑल एक माहौल बनाया जाता है कि देखें हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन JUI की सूरत में वहां भी उनको काफी टफ टाइम इस दफा मिलेगा। और बिलावल साहब इतना खुद को वहां पर इजी नहीं समझ रहे हैं। और जिस तरह आपने लाहौर का जिक्र किया, तो लाहौर में जिस तरह ताहिर अल कादरी की जमात ने उनकी मुकम्मल हिमायत की है और जलसा भी किया, जलसे में पीपल्स पार्टी और उनके तकरीबन एक लोग जो है बराबर थे, तो उस फैक्टर से इस दफा लाहौर में शायद बिलावल जो है कमबैक करे। ये शुरू में कैंपेन जब शुरू हुई तो पीपल्स पार्टी बड़ी शिकायत कर रही थी कि बाकी मुल्क में इस तरह PTI शिकायत करती है कि उनको भी सिंध में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। तो और मुझे खुद इत्तेफाक हुआ लाहौर में देखने का कि मायरों के लीडर इम्तियाज शेख की फैमिली के उनके भाई वो सब वहाँ पे पहुँचे हुए थे कि जनाब हमारी मदद की जाए, हमें वहाँ पे तंग किया जा रहा है। तो क्या अब उनकी तसल्ली तसफ़ी हो गई है? वो कहते हैं ना लाहौर में साड़ी गल हो गई है, कोई सिंध में भी गल हो गई है? वो तो देखें इलेक्शन ऐसी चीज है, ये सबको पता है कि ये सिर्फ लोगों के वोट से डिसीजन नहीं होता, इसमें बहुत सारे अवामिल होते हैं। तो वो उन अवामिल की वजह से मेनी स्लिप्स बिटवीन कप एंड लिप वाली बात है। तो कदरे बेहतर हुई है सिचुएशन। जिस तरह पहले मियाँ साहब बलूचिस्तान में गए तो बाप पार्टी के बहुत सारे लोग उनके पास आ गए, फिर उन्होंने जब जरदारी साहब ने उस पर शोर किया तो उनकी पार्टी को फिर कंपनसेट करने के लिए बहुत सारे और जो बलूच थे, जिस तरह सरफराज बुगटी को उन्होंने जो है वो फ्यूचर का चीफ मिनिस्टर ऑलमोस्ट नामजद कर दिया, वो इस्तीफा दे के गए।
تو بلوچستان میں بھی نون لیگ کو جو پہلے دے رہے تھے اب ادھر پلڑا زرداری کا صاحب کا بھاری ہے پیپلز پارٹی کا. تو مجھے جو لگ رہا ہے کہ شاید فیڈرل گورنمنٹ میں تو یہ سب مکس ہوں گے اور لیڈ رول اس میں نون لیگ کا ہوگا. باقی بلوچستان اور سندھ میں پیپلز پارٹی کی شاید بن جائے جس میں بلوچستان کی. اجاز میرا تاثر یہ ہے, مجھے ذرا ایجوکیٹ کیجئے گا کہ یہ بالکل آپ نے بتایا کہ اس دفعہ تھوڑا سا مشکل ٹف ٹائم ضرور پیپلز پارٹی کا, مگر آصف زرداری صاحب نے بڑی ایک عقل مندی کی کہ جو ناراض لوگ تھے دوسری پارٹیوں کے, جس طرح امتیاز شیخ کی فیملی, مار شیرازی, یہ کافی لوگ پیپلز پارٹی میں پچھلے 5 سال کے اندر جو ہیں وہ شامل کروا لیے گئے جو کہ مختلف علاقوں میں ان کے مخالف تھے. تو یہ اسٹریٹجی نے کچھ کام کیا ہے ان کے لیے؟ بالکل کیا ہے. اصل میں تو ایک جو ہوپ کریٹ ہوتی ہے نا, جو ایک آپشن ہوتا ہے, وہ زرداری صاحب نے اس طرح کے جو الیکٹیبل لوگ تھے ان کا گھیرا تنگ کیا. ابھی میئروں کا آپ نے ذکر کیا, جو علی گور خان میئر تھے تو وہ ابھی شامل ہوئے ہیں. پچھلی الیکشن جو بائی الیکشن ہوئی تھی اس میں وہ ٹف ٹائم مقابلہ ہوا اور 70,000 ووٹ لے گئے, 7,000 کی لیڈ پہ وہ جیت گئے تھے. ان کے جو مخالف امیدوار تھے وہ بھی میئر قبیلے کے سردار غلام محمد خان میئر کے بیٹے, تو وہ ان سے جیتے. تو اب وہ بھی ایک ہو گئے ہیں. تو جو اپوننٹس تھے ان کے وہ سب پیپلز پارٹی میں آ گئے. یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے. میجارٹی تو جیسے آپ نے کہا کہ 5 پچھلے الیکشن میں آ گئی تھی, لیکن جو باقی رہ سہے تھے وہ بھی اس دفعہ آ گئے ہیں. یہ جی ٹی اے کا فائنلی بتائیے گا کہ پچھلی دفعہ 2 سیٹیں نکال لی, اس دفعہ ڈاکٹر فبیدہ مرزا, ذوالفقار مرزا جو ہیں ان کی بڑی لاسٹ منٹ کے اوپر جو ہیں پیپر ایکسیپٹ ہوئے ہیں اور وہ بڑی شکایت کرتی رہی ہیں کہ ان کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو کیا کوئی جی ڈی اے کا اس دفعہ سکوپ ہے؟ خاص طور پہ سائرہ بانو نے پوری نیشنل پولیٹکس میں یہ کہوں گا سندھ کے اندر سے انہوں نے اپنا ایک نام کمایا ہے اپنی آرٹیکولیشن میں, ان کا کوئی دیکھتے ہیں آپ امید؟ اور ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کی؟ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کا تو ہم نے تذکرہ کیا تھا پہلے بھی اس میں, لیکن ان کو بھی اس دفعہ ٹف ٹائم ضرور ہے, تو وہاں بھی کانٹے کا مقابلہ ہے. اور سانگڑ کا جس طرح میں نے ذکر کیا تو یہ سائرہ بانو کا بھی وہاں سے ہے, اور شازیہ عطا مری کے سامنے جو ہے وہ ان کے فنکشنل کے جی ڈی اے کے لوگ ہیں, تو ان کو بھی اس دفعہ وہاں پر کافی ٹف ٹائم ہے. لیکن جس طرح میں کہا کہ اوور آل جو ہے پیپلز پارٹی پہلے سے پلس مائنس میں 1-2 سیٹیں تو کر سکتی ہے یا 4 سیٹیں, لیکن کوئی بڑا تھریٹ نہیں ہے. سنگل لارجسٹ پارٹی ہوگی. دہی میں کراچی میں تو پلس ہو سکتا ہے کیونکہ بالکل ہی نہ ہونے کے برابر رہ گئے تھے 1-2 سیٹوں کے علاوہ, تو مگر دہی سندھ میں آپ کہہ رہے ہیں زیادہ امکان 2-3 مائنس کا ہے یا 2-3 پلس کا ہے؟ دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اس میں کچھ جگہوں پہ شاید ان کو, جس طرح میں نے حیدرآباد کا کہا ادھر واک اوور ہے, ادھر حیدرآباد میں ان کی پلس ہو سکتی ہیں, یا سکھر میں بہت ٹف مقابلہ ہے, اور لاڑکانہ میں بڑا ٹف مقابلہ ہے. تو سکھر میں خورشید شاہ صاحب کا ہم نے بھی وہ دیکھی ہیں اس طرح کے امیجز کے وہ لوگ سوال کر رہے ہیں, خورشید شاہ صاحب کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے؟ نہیں, خورشید شاہ صاحب اصل میں ان کی ہاتھ جوڑی اتنی زیادہ ہے تو ابھی تھوڑا چڑچڑاپن آ گیا ہے ان کی طبیعت میں بڑھاپے کے ساتھ, لیکن پھر حالانکہ ان سے زیادہ برداشت پوری نیشنل اسمبلی میں پچھلے 20-30 سال میں کم ہی ہوگی. میں بڑا حیران ہوں کہ ان کی مزاج میں یہ تبدیلی جو آپ بتا رہے ہیں. تھوڑی بہت مظاہر عمر کے ساتھ چڑچڑاپن آ جاتا ہے, لیکن یہ ہے کہ پھر الیکشن میں تو کچھ بھی ہو وہ پھر سب کو گھٹنے کو ہاتھ لگانے پڑتے ہیں, کسی کو داڑھی پہ ہاتھ لگانا پڑتا ہے, کسی کی ہاتھ جوڑی, تو یہ ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں اتنا ان کے لیے شاید پرابلم نہ ہو. ایم پی اے میں تھوڑا سا ہے ٹف, تھوڑا ادھر خطرہ ہے. 2-3 پلس یا 2-3 مائنس دہی میں, یہ ابھی تک کے جو بھی حالات ہیں, یہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کا یہ میں رکھ لوں کہ اعجاز ماہر نے یہ کہا تھا کہ 2-3 پلس ہے یا 2-3 مائنس ہے, سو یہ 2-3 پلس ہے یا مائنس ہے دہی سندھ میں پیپلز پارٹی؟ میرے خیال میں پلس ہے. چلے, بہت بہت شکریہ اعجاز, آپ کو ہم مزید تکلیف دیتے رہیں گے. بہت شکریہ, بہت ان کا سندھ کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں بہت اچھا تجزیہ دیتے ہیں. اور ایجوکیشن, کیونکہ ہمارے قومی میڈیا کے اندر ہم نے صوبوں کی سیاست ڈسکس ہی نہیں ہو رہی. بہت زیادہ ٹھیک ہے پنجاب کی آپ نے میجورٹی سیٹیں بنا لی ہیں, میں خدا کے لیے یہ باقی بھی 3 صوبے موجود ہیں, ان کو بھی ڈسکس کر لینا چاہیے. تو آج سندھ کا اسی لیے کر لیا. بالکل, ابھی ہم ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں عامر صاحب. جب بریک سے واپس آئیں گے
یہ تو بڑی عام معلومات دی اعجاز مہر صاحب نے کہ حیدرآباد سکر لاڑکانہ میں ٹف ہمیں ایک مقابلہ دیکھنے میں ملے گا، مگر کراچی کے حوالے سے بھی کچھ ہم گفتگو ابھی باقی ہے ہماری کرنا ہے. ایک بریک سے واپس آئیں گے. کراچی کے حوالے سے جوڑ توڑ کی سیاست اور وہاں پر کس کا کتنا مارجن ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور پورے ملک میں عوام کی جو دلچسپی اور خاص طور پہ جو سیاسی جماعتیں اپنا منشور جگہ جگہ لے کر جا رہی ہیں وہ کتنا قابل قبول ہے پبلک کے لیے، اس کے اوپر بات کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. عامر صاحب، سندھ کی سیاست کے اوپر ہم بات کر رہے تھے، مگر کراچی کی سیاست کے حوالے سے بھی اس لیے جاننا ضروری ہے کہ جو کانٹے دار مقابلہ ہے، جو افراتفری ہے، جو ٹینشن ہے، وہ کراچی کے اندر، حیدرآباد کے اندر تو نظر آتی ہے، کراچی کے اندر بھی بہت زیادہ نظر آتی ہے. آپ کی اجازت سے میں ذرا ویلکم کروں سینئر صحافی فیض اللہ خان صاحب ہیں، کراچی کی سیاست کے اوپر ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ فیض، تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے. جی عامر صاحب. جی بہت شکریہ فیض ہمیں جوائن کرنے کا. کراچی کے اوپر بڑی نظریں ہیں پیپلز پارٹی کا. ہم نے کہا کہ سندھ کے اندر کیونکہ بڑی شکایتیں ہیں لوگوں کو، مگر کیونکہ کوئی متبادل نہیں ہے وہاں پہ نظر آ رہا، تو اس لیے ان کی مور لیس 2+2- والا سچویشن ہے. مگر کراچی اور سندھ کے جو شہری علاقے ہیں، جس طرح ہم نے ذکر کیا کہ کراچی، سکھر، حیدرآباد کو ملا لیا جائے، اگر جام شورو بھی ایڈ کر لیا جائے تو یہ تقریباً 90 سیٹیں بن جاتی ہیں. 61 میں سے 28 سیٹیں بن جاتی ہیں. تو یہ بھی میٹر کرتی ہیں کہ شہری علاقوں میں کیا صورتحال ہے. تو پچھلی دفعہ کراچی کے اندر یہ رہا کہ 22 سیٹوں میں سے 18 جو تھی وہ پی ٹی آئی لے گئی اور 6 ایم کیو ایم کی ملی. ماضی کے اندر ایم کیو ایم 18 لیتی تھی، باقی جو بچی کچی ٹکٹیں ہوتی تھیں، وہ سیٹیں ہوتی تھی، وہ پیپلز پارٹی میں یا کبھی کوئی اور پارٹی لے جاتی تھی. تو یہ اب اس دفعہ کراچی میں کیا صورتحال ہے؟ پی ٹی آئی جو ہے کیونکہ ان کو وہ اس وقت زیر عتاب ہیں، دیوار سے لگے ہوئے ہیں. پر ہم نے ابھی دیکھا کہ کراچی کے اندر جو انہوں نے اعلان کیا تھا اپنی ریلی کا، تو اس میں ایک خلقت آئی تھی. تو کیا وہ ٹرانسلیٹ ہوگی الیکشنز میں؟ کیا یہ ایم کیو ایم جو ہے اپنی ہاری ہوئی سیٹیں موجودہ صورتحال میں جیت پائے گی؟ ان کے لوگ کلیم کر رہے ہیں. میں حیدر عباس رضوی جو بڑے عرصے بعد ایکٹیو ہوئے، میں ان کو سن رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جناب اس دفعہ ہم 16 سیٹیں لے جائیں گے، کوئی 14 کہہ رہا ہے، کوئی 18 کہہ رہا ہے. تو فیض ہمیں بتائیں کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں پہلے تو اوور آل شہری ووٹ کے متعلق سندھ کے پورے، پھر کراچی پہ آتے ہیں. بہت شکریہ عامر صاحب. دیکھیے، جہاں تک سندھ کے شہری ووٹ کا تعلق ہے، جو علاقوں کے نام آپ نے لیے، کراچی ہے، حیدرآباد ہے، سکھر ہے، میرپور خاص ہے، ان علاقوں میں شہری ووٹ پایا جاتا ہے. اور یہ ووٹ اکثر و بیشتر متحدہ قومی موومنٹ کو بھی ملتا ہے، پیپلز پارٹی کو بھی ملتا ہے، جی ڈی اے بھی یہاں سے اپنا کوئی نہ کوئی حصہ لیتی ہے، جمعیت علماء اسلام کو بھی کچھ پاکٹس میں ووٹ مل جاتا ہے. اب اگر کراچی کی ہم بات کریں کہ متحدہ قومی موومنٹ کہاں کھڑی ہے، تو خالد مقبول صدیقی تو یہ کہتے ہیں کہ 2018 میں ہم سے کراچی لیا گیا تھا اور اب 2024 میں ہمیں کراچی واپس مل جائے گا اور یہاں ہم تمام نشستوں پہ جیتنے جا رہے ہیں. یہ ان کا دعویٰ ہے. اچھا، جہاں تک پی ٹی آئی کی بات ہے تو پی ٹی آئی کی ایک لہر، توانا لہر موجود تو تھی، لیکن جب ان کے پاس بلے کا نشان نہیں رہا تو اس کی وجہ سے مسئلے پیدا ہوئے. اور پھر جو آپ نے بتایا کہ 3 تلوار پہ جو انہوں نے احتجاج کیا تھا، اس میں قابل ذکر تعداد ضرور جمع ہو گئی تھی، لیکن اس کے حوالے سے پارٹی کے اندر خاصے اختلافات پیدا ہوئے، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خرم شیر زمان نے سب کو جمع ہونے کا کہا 3 تلوار پہ، جبکہ پارٹی بانی چیئرمین کی طرف سے ہدایت یہ تھی کہ اپنے اپنے حلقوں میں احتجاج کیا جائے. جب وہاں پہنچے، پولیس کے ساتھ تصادم ہوا، تو اس کے بعد کوئی تقریباً 4,500 افراد ایسے ہیں جن کے اوپر مختلف دفعات کے تحت مقدمات درج ہو چکے ہیں، اور 100 کے قریب پی ٹی آئی کے ایسے کارکن ہیں جنہیں حراست میں لیا گیا ہے. اور پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار کل تک بھی جو ہے مختلف عدالتوں میں اپنی ضمانتوں کے لیے پھر رہے تھے. تو ان کے لیے یہ مسئلہ پیدا ہوا. پہلے کسی نہ کسی طور ان کی کیمپین ہو رہی تھی کچھ علاقوں میں، لیکن ان گرفتاریوں کے بعد اور جو 3 تلوار پہ جو واقعہ ہوا، اس کے بعد وہ کیمپین تقریباً ختم ہو گئی ہے، اور اب جو علاقوں میں ان کے اگر تھوڑے بہت لوگ نکل رہے تھے وہ بھی نہیں نکل پا رہے. تو یہ ایک صورتحال ہے.
پیپلز پارٹی کے کراچی میں اپنے کچھ روایتی حلقے تھے، لیکن اس بار پیپلز پارٹی نے پلاننگ کی اور ان علاقوں میں بھی کام کرنا شروع کیا جو روایتی طور پر اس کے حلقے تصور نہیں کیے جاتے تھے۔ ایسٹ ضلع شرقی کے علاقے گلستان جوہر، وہاں پر ایک بہت بڑا آفس بنایا گیا ہے، الیکشن آفس ہے۔ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ وہاں کیمپین چلائی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ متحدہ قومی موومنٹ سے تعلق رکھنے والے بعض اراکین اسمبلی سابق وہ بھی اب پیپلز پارٹی کا حصہ ہے، اور پیپلز پارٹی نے اس طرح سے جو خاص طور پر وہ لوگ جو ایم کیو ایم سے متعلق تھے یا اس کے ہمدرد اور ووٹرز تھے ان لوگوں کو شامل کر کے بھی ٹکٹس جاری کیے ہیں۔ تو ان علاقوں کی طرف بھی ایک رجحان پیپلز پارٹی کا نظر آ رہا ہے۔ پھر یہاں پر جماعت اسلامی اپنی مہم چلا رہی ہے، اور ان کی جانب سے باغ جناح میں ایک بڑا جلسہ بھی ہوا تھا، اور کارنرز میٹنگ سے سلسلہ جاری ہے، متحدہ قومی موومنٹ بھی کر رہی ہے۔ لیکن مسلم لیگ نون جو ایک بڑی جماعت ہے اور پنجاب میں اس کا خاصا اثر و رسوخ ہے، جلسے جلوس ہو رہے ہیں، میاں صاحب خیبر پختونخوا کی طرف بھی ہیں، لیکن کراچی میں ان کی سرگرمی اس طرح سے نہیں ہے۔ جو کراچی کی تنظیم ہے، یا اگر ہم سندھ کی پوری تنظیم لے لیں، وہ بھی بالکل غیر فعال نظر آتی ہے، اور محسوس نہیں ہوتا کہ وہ کوئی الیکشن لڑنے میں دلچسپی بھی رکھتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کی بھی توجہ لاڑکانہ میں جو خالد محمود سومرو ہیں وہاں کی نشستوں پر، شکارپور وغیرہ، وہاں پر ان کی کیمپین زیادہ ہو رہی ہے، وہ بھی کراچی ان کے حوالے سے بھی سب سے بڑا سوال تو یہ ہے، سب سے بڑا جو سوال ہے وہ تو ایم کیو ایم کا ہے کہ ایم کیو ایم یہاں 18-19 سیٹیں نکالتی تھی تو وہ پچھلی دفعہ 6 پہ آ گئی، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں زبردستی ہمارے ساتھ یہ 6 پہ لایا گیا۔ کیا وہ اس دفعہ جیتیں گے؟ زیادہ اپنی کتنی سیٹیں جیت پائیں گے؟ سب سے بڑا سوال تو یہ ہے۔ اور سب سے بڑی ان کی تھی تقسیم کہ 3 حصوں میں بٹ گئی تھی، تو اس دفعہ 2 حصے تو جڑ گئے ہیں، پاکستان زمین پارٹی اور جو ایم کیو ایم پاکستان، وہ کٹی ہو چکی بھی ہے، مگر ابھی بھائی کی آواز جو ہے وہ بھی سنتے ہیں، کبھی سنتی ہیں وہ بھائی کی بائیک آؤٹ چاہتے ہیں، کبھی وہ انڈیپینڈنٹ دیں گے، وہ کتنی میٹر ہے نہیں میٹر کرتی آپس میں تقسیم کی ایم کیو ایم کی کیا صورتحال ہے؟ دیکھیے، ایم کیو ایم پاک سرزمین پارٹی، متحدہ قومی موومنٹ اور فاروق ستار یہ تو ایک ہو گئے، لیکن ایم کیو ایم کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو بانی قائد کی آپ نے بات کی، ایک بڑا ووٹر ان کے ساتھ جو ہے ہمدردی رکھتا ہے، اور ایم کیو ایم کو جہاں تک یہ کہا جا رہا ہے کہ 2018 میں ان کو شکست ہوئی، تو اس کی بہرحال ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے ساتھ بانی ایم کیو ایم کا ووٹ نہیں تھا۔ ایم کیو ایم کے آپس کے بھی اختلافات ہیں، یعنی یکجا ہونے کے باوجود وہ اختلافات کسی نہ کسی طور موجود ہیں، اور پھر جو مہاجر ووٹر ہے، اردو سپیکنگ ووٹر ہے، یہ مختلف حصوں میں تقسیم ہے۔ کراچی میں پہلے یہ ایک ایم کیو ایم کو بہت بڑی تعداد میں جاتا تھا، لیکن اب اس ووٹ کا معاملہ یہ ہے کہ بانی قائد کی صورت میں اس ووٹرز کا ایک حصہ بائیکاٹ کی طرف چلا جاتا ہے، پھر مہاجر ووٹروں کا ایک حصہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف گیا، جماعت اسلامی کی طرف بھی جاتا ہے، پھر اس کے بعد ایم کیو ایم اور ٹی ایل پی کی طرف بھی ووٹ جاتا ہے۔ تو وہ ووٹ جو 2018 سے پہلے 2013 تک بھی یکجا تھا، ایک جگہ پہ تھا، اب وہ 3-4 دھڑوں میں 3-4 جگہوں پر تقسیم ہو چکا ہے، تو اس کے بعد ایم کیو ایم کے لیے وہ ووٹ لینا خاصا مشکل ہے۔ پھر ایم کیو ایم کے حوالے سے ایک بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیشہ ہر حکومت میں رہتے ہیں، اور اگر وہ حکومت ختم ہونے والی ہوتی ہے تو اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور دوبارہ ڈیل کر کے پھر اس کا حصہ بنتے ہیں۔ تو اس تاثر نے بھی ایم کیو ایم کو نقصان پہنچا ہے، کیونکہ لوگ یہاں بات کرتے ہیں کہ کراچی کے حوالے سے جو ان کے بنیادی نعرے تھے ان کے اوپر انہوں نے کتنا عمل کیا۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں بنیادی طور پہ کہ ابھی بھی جو ان کی ڈویژنیں اندر سے موجود ہیں اور وہ تقسیم کے مسائل ہیں اور آپس میں شخصی رقابت بازی بھی ہے، مگر ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کٹھی ہونے کے بعد خالد صدیقی صاحب کم نظر آتے ہیں اور مصطفیٰ کمال ہی نظر آتے ہیں۔ حالانکہ جو مجھے خیال آتا ہے کہ وہ میئر الیکشن کرنے کے بعد جتنے بھی الیکشن لڑے ہیں انہوں نے بری طریقے سے وہ ہارے ہیں، مگر اب وہ فیس آف ایم کیو ایم کے طور پہ وہی نظر آتے ہیں۔ تو وہ بڑی کماڑی والی سیٹ پہ 242 این اے جو ہے اس پہ بڑی نظر ہے، کیونکہ غالباً پہلے اس پہ واڈا صاحب جو ہیں وہ جیتے تھے اور شباش بڑی کم مارجن سے ہارے تھے اور ان کو بڑی شکایت تھی کہ مجھے بھی ہرایا گیا۔ تو اس کے بعد غالباً بائی الیکشن کے اندر یہاں پہ مندوخیل صاحب، قادر مندوخیل جیتے تھے۔ اب اس حلقے میں مصطفیٰ کمال صاحب ورسز قادر مندوخیل ورسز کوئی پی ٹی اے کے بھی انڈیپینڈنٹ کے طور پہ ہوں گے، کیا صورتحال ہے؟
دیکھیے اس حلقے میں بالکل جیسے آپ نے بتایا اسی طرح سے ہوا تھا، اور اس حلقے پہ مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کے درمیان بات چیت بالکل آخری مرحلے میں جا کے ناکام ہو گئی تھی، کیونکہ ایم کیو ایم کی خواہش تھی کہ یہاں سے وہ میاں شہباز شریف کی حمایت کریں گے، جبکہ جو صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں اس کے اوپر مسلم لیگ ان کی حمایت کرے. تو یہ بات نہ بن سکی، جس کے بعد پھر دونوں جماعتوں کے امیدوار اپنی جگہ موجود رہے. البتہ شہباز شریف یہاں سے دستبردار ہو گئے، ان کی جگہ مسلم لیگ نون کے ایک اور جو کورنگ کینڈیڈیٹ تھے وہ آ گئے ہیں. اور باقی جو آپ نے بات کی شخصی اختلافات کی، دیکھیے وہ تو گروپ تو موجود ہے. پی ایس پی جب مرج ہوئی متحدہ قومی موومنٹ میں، تو بنیادی طور پر اس وقت جو ہمیں اگر زیادہ با اثر اور طاقتور نظر آتے ہیں تو وہ لوگ نظر آتے ہیں جو پی ایس پی سے ایم کیو ایم ہے، کیونکہ ایم کیو ایم کی جو ماضی میں جو چہرے تھے جیسے عامر خان اب وہ ہمیں نظر نہیں آتے، اسی طرح سے وسیم اختر ہیں وہ بھی نظر نہیں آتے، یہاں تک کہ فیصل سبزواری بھی بہت کوئی پچھلی نشستوں پہ نظر آتے ہیں. پیپلز پارٹی جو ہے بہت پر امید ہے کہ کیونکہ انہوں نے بلدیاتی الیکشنوں میں پہلے سے بہتر پوزیشن کی ہے. لاہور حیدرآباد میں کراچی اور حیدرآباد میں اپنے میئر بھی بنا لیے ہیں، کیونکہ کراچی میں میئر بڑے مشکوک حالات میں بنائے گئے ہیں، مگر وہ سینڈنس پہ نظر آتے ہیں. خاص طور پہ لیاری کے اندر جو ہے آصفا بھی بڑی متحرک نظر آتی ہیں. کوئی سکوپ ہے وہاں پہ؟ ان کی کیا صورتحال ہے؟ دیکھیے لیاری میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ بھٹو خاندان سے یا پیپلز پارٹی کے جو بھی قیادت ہے وہ لیاری سے حصہ نہیں لے رہے ہیں. یعنی یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا خوف موجود تھا کہ وہاں شکست ہو سکتی ہے. آصفا وہاں پر بالکل مہم چلا رہی ہیں، بلاول وہاں پر کھڑے ہوئے تھے 2018 میں، لیکن پہلی بار ہی ان کو شکست ہوئی تھی، تو اس لیے اس بار وہ لاڑکانہ تک محدود ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہااں پر جو پرانے مخالفین ہیں، وہ پرانے دوست دشمن سب اب مکس اپ ہو گیا ہے. پی ایس 105 ہی ایک نشست ہے جہاں سے عرفان اللہ مروت لڑ رہے ہیں، جی ڈی اے کے امیدوار ہیں. ہمیشہ ایم کیو ایم کے ساتھ ان کا بڑا ٹاکرا رہتا تھا اور ان انتخابات میں پرتشدد جھڑپیں بھی ہوتی تھیں، لیکن اس بار ایم کیو ایم نے ان کی حمایت کا اعلان کیا ہے اور انہوں نے قومی اسمبلی کی نشست پہ ان کی حمایت کا اعلان کیا ہے. اسی طرح سے لیاری میں چونکہ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو خود وہاں موجود نہیں ہے اور وہاں پر پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ موجود ہیں، ان کے لیے مہم چلائی جا رہی ہے. دوسری جو ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے، لاڑکانہ میں پی ٹی آئی کے سینیٹر ہیں سیف اللہ ابڑو، اور وہ آل دا وے ابھی تک پی ٹی آئی کے ساتھ ہی ہیں. انہوں نے بلاول بھٹو سے ملاقات کر کے کہا کہ میں آپ کی حمایت کا اعلان کرتا ہوں اور آپ کی مہم بھی چلاؤں گا، اور مناسب وقت منیر میں پیپلز پارٹی جو ہے خاص طور پہ بلدیات میں بڑا اچھا انہوں نے کیا اور وہاں ان کا ایک پاکٹ رہتی ہے. وہاں پیپلز پارٹی کی کیا پروسپیکٹس ہیں؟ ملیر میں پیپلز پارٹی کی ہمیشہ سے اچھی پوزیشن رہی ہے. یہ وہ سارے روایتی حلقے ہیں، کیماڑی کا ہو گیا، ملیر کا ہو گیا، ان علاقوں میں پیپلز پارٹی اپنی نشستیں نکالتی ہے. تو اس بار بھی امید یہی ہے، کیونکہ جب حالیہ ضمنی انتخابات ہوئے تھے کچھ عرصہ قبل، تب بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے وہاں سے کامیابی حاصل کی تھی، حکیم بلوچ وہاں سے جیتے تھے. تو یہ روایتی طور پر پیپلز پارٹی کا حلقہ رہا ہے اور ان کو ابھی تک وہاں اس طرح سے چیلنج نہیں دیا جا سکا. ویسے حکیم بلوچ جو ہے، حکیم بلوچ کا وہ ذاتی ووٹ بھی بے تاجا تھا. وہ نون لیگ میں گئے تو وہاں سے بھی جیت گئے، پھر انہوں نے پروو کیا کہ پیپلز پارٹی میں دوبارہ آ کے پھر انہوں نے جیت کے دکھائی. تو ان کے ایک شخصی پہلو بھی تھا. مگر بلدیات میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بہتر رہا پیپلز پارٹی کا وہاں سے نتیجہ. مگر پی ٹی آئی بگ کوسچن ریمینز کہ پچھلی دفعہ 18 سیٹیں جیت گئے تھے اور ابھی جو ہے دیوار سے ضرور لگائے گئے ہیں، مگر کتنا ان کو آپ رائٹ آف کر سکتے ہیں، کتنا نہیں کر سکتے؟ دیکھیے یہ تو کوئی بھی اس طرح کی بات کرنا مشکل ہوگی. دراصل سرویز بھی آ رہے ہیں، اس میں بھی یعنی چیزیں کچھ فلیکچویٹ ہو رہی ہیں. تو پی ٹی آئی ظاہر سی بات ہے اس کے ایک ہمدردی کا ووٹ بھی موجود ہے اور لوگ اس کے جو لوگ ہیں اس کے ساتھ کنیکٹ ہیں اور بہت سارے لوگ اس کو ووٹ بھی دینا چاہتے ہیں. لیکن اس میں ایک کنفیوژن یہ رہتی ہے کہ جس طرح بلدیات میں ایک معاملہ یہ ہوا کہ پی ٹی آئی کا پھر ایک دھڑا جا کے
یعنی اس نے پیپلز پارٹی کو فیسیلیٹیٹ کیا. تو یہ ایک رجحان بھی پی ٹی آئی کو ڈیمیج کر رہا ہے. جس طرح سیف اللہ بڑو نے وہاں حمایت کی, اسی طرح سے ٹنڈو جام میں پی ٹی آئی کے ایک حمایت یافتہ آزاد امیدوار انور جتوئی, وہ شرجیل میمن کے حق میں دستبردار ہو گئے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ذرا نقصان پہنچاتی ہیں پارٹی کی ساکھ کو. تو یہ ایک مسئلہ ان کے ساتھ ضرور موجود ہے, کیونکہ کراچی میں روایتی طور پر جو اردو اسپیکنگ آبادیاں ہیں, ضلع شرقی ہو گیا, وسطی ہو گیا, وہاں پر پیپلز پارٹی مخالف ووٹ پایا جاتا ہے, اور اسی کو پہلے ایم کیو ایم کیش کراتی رہی ہے. اور وہی ووٹ جو تھا ایک زمانے میں جماعت اسلامی کو ملتا تھا, بلدیاتی انتخابات میں دوبارہ جماعت اسلامی کی طرف آیا, اور وہ پی ٹی آئی کو بھی ملتا ہے. تو ان علاقوں میں پیپلز پارٹی نے آنے کی کوشش کی ہے, لیکن ایک دو دن پہلے نارتھ نازم آباد میں ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا. پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے کارکنوں میں تصادم ہوا, اور ایم کیو ایم کا ایک کارکن جو ہے جاں بحق ہو گیا. تو اس کے بعد وہاں پر پیپلز پارٹی جو اپنی مہم کو ڈاکٹر عاصم حسین کی سربراہی میں آگے لے کر بڑھ رہی تھی, اس کو بریک لگا ہے, تو وہ وہاں سے پیچھے ہٹے. تو پیپلز پارٹی کے لیے یہ اچھی چیز نہیں تھی, کیونکہ جو تشدد ہوا وہاں پر اور ایک سیاسی کارکن حافظ نعیم الرحمان صاحب کو ہم دیکھ رہے ہیں, جماعت اسلامی نے بلدیات کے اندر میجر پارٹی کے طور پہ وہ ابھر کے آئے, مگر ان کو میئر نہیں بنانا دیا گیا. تو اس دفعہ کیا جماعت اسلامی دیکھتے ہیں آپ کہ نیشنل میں یا صوبائی میں بہتر رزلٹس نکال سکیں؟ کسی سیٹوں پہ ان کا ہے, حافظ صاحب کا غالباً 250 سے وہ لڑ بھی رہے ہیں, ان کا کیا سکوپ ہے؟ وہ دو قومی اسمبلی کی نشستوں سے لڑ رہے ہیں, اور ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی سیٹ نکال سکتے ہیں. صوبائی میں جماعت کو زیادہ امیدیں لگ رہی ہیں کہ وہ یہاں سے نشستیں نکالیں گے, اور ان کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ ان کو بھرپور طریقے سے نشستیں ملیں گی. اس کی وجہ وہ بلدیات کو قرار دیتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات میں وہ ایک بڑی پارٹی بن کر سامنے آئے, لیکن دھاندلی کی وجہ سے میئرشپ ان سے چھین لی گئی. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو جلسہ ہوا وہ بھی بہت بڑا ہے, سرویز میں بھی وہ آگے آ رہے ہیں. تو اس بنیاد پر ان کا خیال ہے کہ کم از کم جو کراچی کے اردو بولنے والے علاقے ہیں وہ یہاں سے ووٹ لینے میں کامیاب ہوں گے. اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ پچھلے 5-6 سال میں انہوں نے جو کیمپین کی ہے کراچی کے ایشوز کے حوالے سے, نادرا کا مسئلہ ہو, کہ الیکٹرک کا ایشو ہو, اس کے ساتھ سڑکوں کا معاملہ, بارش, جو بہت ساری چیزیں ہیں اس میں نکل کر بہرحال کام کیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک آئی ٹی کا پروگرام نیا ووٹر جو ہے, نیا ووٹر جو ہے یہاں پہ 5واں-6واں حصہ اس وقت نئے ووٹر کا ہے, جو کہ 2018 کے بعد یہ رجسٹر ہوا ہے, اور ایک ہیوج نمبر ہے. 5واں-6واں بہت بڑا نمبر ہوتا ہے. تو وہ کدھر جائے گا؟ وہ کیا پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں کو جائے گا, ایم کیو ایم کو جائے گا, پیپلز پارٹی, جماعت اسلامی؟ عامر صاحب, میرا یہ خیال ہے کہ جو نیا ووٹر سسٹم میں آیا ہے اس کی بڑی تعداد بہرحال پی ٹی آئی کی جانب زیادہ دیکھتی ہے. اس کے خیال میں پی ٹی آئی, کیونکہ اس کی جو ایک اور وجہ ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی سوشل میڈیا پہ پاکستان کی تمام جماعتوں سے بہت آگے. جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں وہاں پر آپ کو پی ٹی آئی آگے ملے گی, اور نوجوان بہت زیادہ کنیکٹ ہیں اس کے ساتھ, استعمال کرتے ہیں, تو اس کا ایک اثر موجود ہے. تو نیا ووٹر جو کراچی کی حد تک بھی ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف بھی بہت زیادہ رجحان رکھتا ہے. اور پھر کراچی کے مسائل کے حوالے سے چونکہ ایم کیو ایم پچھلے عرصے میں اس کا وہ رول نہیں رہا, یعنی ایم کیو ایم کی دھڑے بندی, قائد کی علیحدگی, یعنی ایک مسائل کا ہی شکار رہی ہے. تو وہ اب اگر میں اس کو کنکلیوڈ کروں آپ کے سارے تجزیے کو, تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ سب سے بڑا کوسچن مارک ہے کہ پی ٹی آئی جس کے لیے بڑے مشکل حالات ہیں, وہ کیسے امیدوار ان کے جو آزاد کھڑے ہوئے ہیں وہ کتنا لے پائیں گے, اور یہ نوجوان ووٹ ہے یہ کس طرف جائے گا. یہ سب سے بڑا ایک کوسچن مارک یہی ہے. جی بالکل, یعنی کس طرح سے اس کو, کیونکہ ان کی کیمپین جو ہے رک گئی. پی ٹی آئی کی جو 3 تلوار والا واقعہ ہوا تھا وہ ان کے لیے مشکل ہے. پھر ان کو جو انتخابی نشان الاٹ ہوئے ہیں اس کو وہ متعارف نہیں کرا پا رہے ہیں, اس میں مشکلات پیش آ رہی ہیں. بہرحال وہ اپنے طور پر تو لگے ہوئے ہیں. اگر پی ٹی آئی کا اپنا نشان برقرار ہوتا تو پھر ان کے لیے مسائل بہت ہی کم ہوتے, کیونکہ سب کو معلوم ہوتا اور بہت آسانی کے ساتھ وہ اس مارکے میں اتر سکتے تھے. لیکن اب ان کے ساتھ گرفتاریاں, نشان کا نہ ہونا, یہ بہت سارے مسائل موجود ہیں جو پریشانی پیدا کر رہے ہیں. بہت شکریہ, تھینک سو مچ. فیض اللہ خان ہمارے ساتھ موجود تھے. آخری 1 منٹ ہے میرے پاس عامر صاحب, لیکن میرا خیال ہے کہ نوجوان جتنے متحرک ہیں ان کو بہتر انداز میں پتا ہے کہ ہمارا امیدوار یا اس کا انتخابی نشان کیا. اوور آل تو بات نہیں کرتے, مگر نوجوانوں کی حد تک تو یہ کہا جا سکتا ہے. یہ سارے پاکستان میں سب سے بڑا کوسچن یہی ہے کہ یہاں بہت زیادہ مفروضوں کے اوپر تمام تجزیے ہو رہے ہیں, اور یہ آگے کانسٹیٹوئنسی پروفائل سے زیادہ امپورٹنٹ
ڈپینڈ ہے کہ ان حالات میں الیکشن ہوگا. جو اب تک ہونا تھا وہ ہو چکا, بلے کا نشان جا چکا, ان کے لوگ پی ٹی آئی کے قید میں ہیں, پر کیا ان کے ووٹر ابھی بھی ان کو موقع دیا جائے گا, یا ان کو موقع ملے گا, یا وہ گھر سے نکلیں گے, وہ ڈال پائیں گے. سو ایک پورے پاکستان کا, یہ کراچی کا مسئلہ نہیں ہے, پورے پاکستان کی سیاست کا سب سے بڑا یہ سوال ہے. اور بیفور وی گو انٹو فگرز کہ این اے فلانے کے اندر صوبے کے اندر یا اتنے نمبر ہیں, وہ نہیں ہے. اصل تجزیہ یہ ہے کہ کن حالات کیا ہوں گے الیکشن پولنگ ڈے والے دن, اور پولنگ کے اور اب کے اور تب کے درمیان پی ٹی آئی کے حوالے سے پی ٹی آئی کے حوالے سے, کیونکہ کوشچن مارک پی ٹی آئی ہے, سب سے بڑی پارٹی وہ تھی, تو وہ یہ کوشچن مارک ہے کہ کن حالات میں الیکشن. باقیوں کا اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے, باقیوں کا یہ نون لیگ کا پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کا یہ کلیئرلی کہا جا سکتا ہے. میں نے خود کہا ہے کہ 40 سے 50 سیٹوں کے درمیان میں ان کی ہیں, ان کی سندھ کے اندر 4-5 بڑھ سکتی ہیں, 2-3 کم ہو سکتی ہیں. اس طرح ہی پنجاب کے اندر ہیں, ان کی 6 سیٹیں زیادہ سے زیادہ 10 ہو جائیں گی, اس سے زیادہ ایک گنجائش نہیں. مگر نون لیگ کا کوشچن اپنے جیتنے سے زیادہ ان کا یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے کتنی لوز کیئر کریں گے. بہت شکریہ, تھینکس سو مچ. دیکھنے والوں کا بھی شکریہ, مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے, خدا حافظ.